उड़ते हुए कागज, उठक बैठक, शोर शराबा और बिलाखिर 27वीं तरमीम 64 वोटों से सेनेट से पास हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और यह है खबर से तज़िये तक। जुमेरात को आखिरी प्रोग्राम किया था हमने, जुम्मा हफ्ता इतवार, 3 रोज आपने तमाम सियासी सरगर्मियां देखी होंगी इस्लामाबाद के अंदर। और फिर डेलिब्रेशंस हुई 27वीं तरमीम के हवाले से। पार्लियामेंट की जो ज्वाइंट मुश्तरका जो कानून की जो कमेटी है, नेशनल असम्बली की, सेनेट की, सब ने मिलकर बैठ के गुफ्तगू की और 59 क्लॉजेस शक़े 59 शक़े जो हैं वो सेनेट से अप्रूव हो चुकी हैं। और इतनी ऐसे अप्रूव हुई है कि एक भी वोट इसके खिलाफ नहीं आया और अपोजिशन ने बाइकआउट कर दिया। लेकिन 2 मजीद वोट जो कि अनएक्सपेक्टेड थे वो हुकूमत के पास आ गए। वो एक वोट अहमद खान साहब का JUIF के, जिनका भी इतला ये दी जा रही है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, और दूसरा वोट सैफुल्लाह अब्रू का। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक कैंडिडेट थे सेनेट के अंदर। उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम में मेरे 10 लोग घर के मेम्बरान जो थे वो अगवा कर लिए गए थे और मेरे साथ मेरी पार्टी खड़ी नहीं हुई। बहरहाल उन्होंने आज वोट डाला है और उन्होंने फिर इस्तीफा भी दे दिया, जिस पर सेनेट के चेयरमैन ने कहा कि हम आपको फिर से सेनेटर बनाएंगे। और एक वोट ANP का आया है, तो टोटल 64 वोट आ गए। आज सुबह ये खबर थी कि इरफान सिद्दीकी साहब वो बीमार है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, बहुत ज़्यादा बीमार है, हमारी खास दुआ है उनके लिए। लेकिन अब हुकूमत ने जो है सेनेट से तो ये मरहला पार कर लिया है और फैसल वाबना साहब आज सेनेट के अंदर गए। उन्होंने मिठाई पेश की और कहा कि मिठाई खाइए। और जब मिठाई का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ऑन बोर्ड है और ये ड्रामा ही लगा नजर आ रहा है। लेकिन बाय द वे साथ साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दी हुई है। उन्होंने कहा है कि ये जो 27वीं तरमीम है ये 9/11 है पाकिस्तान का। बहरहाल ये भी एक अजीब मंतक उन्होंने पेश की, जिसके जवाब में आज पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सेनेटर साहब, तो उन्होंने ये फरमाया कि ये 9/11 हिंदुस्तान के खिलाफ है। तो अब जो है 27वीं तरमीम सेनेट से पास हो गई है। नेशनल असम्बली में ये जो बिल है ये वहाँ पे पेश कर दिया गया है और उसके अंदर बहुत से मामला हैं। आप जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया, आर्टिकल 243 के हवाले से है, फील्ड मार्शल को लाइफ टाइम इम्यूनिटी के हवाले से है, प्रेसिडेंट को जो है इसमें ये है कि उनको भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेगी, अगर उस वक्त मिलेगी अगर वो कोई अब मजीद आगे पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होंगे। फिर जुडिशरी के हवाले से रिस्ट्रक्चरिंग के मामला हैं इसके अंदर, जजेस के ट्रांसफर के हवाले से इसमें गुफ्तगू हो रही है। यानी है कि अगर कोई जज ट्रांसफर नहीं होना चाहता तो ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास जाएगा, जो आर्टिकल 209 के तहत फैसला करेगी। तो बहरहाल इस मामले पे बात करते हैं। हमने जहमत दी है कादिर मंदुखेल साहब को, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, MNA है। बहुत शुक्रिया कादिर साहब। कादिर साहब, खुशी तो आपको हो रही होगी कि ये 27वीं तरमीम सेनेट से पास हो गई है। जी बिल्कुल हो चुकी है और बहुत सारी तरामीम थी जिसके लिए हुकूमत ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रब्ता किया है और उसके बाद पार्टी ने 2-3 पॉइंट पे हामी भरी है। जैसे ये आर्टिकल 243 है और उसके बाद आईनी अदालतों के हवाले से है तो उसके ऊपर हामी भरी है, और बाकी जो छोटे मोटे इसके साथ रिलेटेड सेक्शन है यकीनन वो भी साथ पास हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा और नवाज शरीफ साहब के बीच में जो मिसाक की जमहूरियत साइन हुआ था, जहां मौलाना फजल अहमद साहब और इमरान खान ने भी उनको एग्री किया था, उसमें भी एक पॉइंट ये था कि आईनी अदालत होना चाहिए। एक कानून की तालिब इल्म की हैसियत से मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 56,000 के लगभग मुकदमा चल रहे हैं और बताया जा रहा है कि उस 56,000 में से 1500 केसेस ऐसे हैं जो आईनी है। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट में आईनी केसेस के अलावा कोई और केस नजर नहीं आएगा, इस वजह से कि वो सियासी केस होते हैं, सियासतदानों से मुतालिक होता है, तो इस वजह से वही केस मीडिया हाईलाइट करता है, जजेस भी वही सुनते हैं। तो अब जब आईनी अदालत अलग बनेगा तो वो 1500 केसेस अलग हो जाएंगे और बाकी जो 56 या 54,000 जो केसेस रह जाएंगे तो वो रेगुलर जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सुनता रहेगा। और उसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि इस वक्त दुनिया में हमारी जुडिशल सिस्टम जो है ना, जुडिशरी जो है ना, वो 141 नंबर पर है। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकती है, इससे ज्यादा रिसवाई क्या हो सकती है कि एक एटमी पाकिस्तान जो दुनिया में 7वें नंबर पे एक मुल्क है, 6ठे नंबर पे है, और वो दुनिया में एटम बम में तो 6-7वें नंबर पे है, मगर जुडिशल सिस्टम में 141 नंबर पर है। तो ये वक्त की जरूरत है और
تاریخ دانوں نے جس کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو ہے جہاں 173 کا آئین بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی یہ ساری چیزیں جو ایک متفقہ طور پہ آئین تھا جو پاکستان کے تمام پارٹیوں ان کو مانتے ہیں، ان سائن بھی کیا ہے، وہاں بھی ایک شک ڈالا گیا ہے آرٹیکل 239 کا مطلب کہ آپ کوئی بھی وقت کے ساتھ ضرورت کے مطابق 2/3 میجارٹی اگر حکمرانوں کے پاس ہے تو وہ اس میں کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ 1973 میں تو یہ انٹرنیٹ، موبائل فون یہ والا سلسلہ تو نہیں تھا، لیکن آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارا پورا جو سرکاری یا بینکنگ نظام ہے وہ انٹرنیٹ سے چلتا ہے۔ پھر اس وقت کے بعد یہ بھی جدید جو ہتھیار ہے جس سے ہم لوگ دہشت گردی کہتے ہیں، تو دہشت گردی کی جو کوٹ ہے یا دہشت گردی کی جو قوانین ہے وہ اس کے تحت بنتے ہیں، جس کو ہم سائبر کرائم بھی کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس وقت بھی تاریخ دانوں نے آرٹیکل 239 اسی وجہ سے ڈالا تھا کہ آپ کو بوقت کی ضرورت اس میں آپ ترمیم کر سکتے ہو، اس کو رد و بدل کر سکتے ہو۔ تو یقیناً آئینی ٹھیک ہے خالد عدالت صاحب، یہ بات بالکل بجا ہے کہ ایک پارلیمان کا استحقاق تو ہوتا ہے کہ وہ آئینی ترمیم کرے، قانون سازی کرے، اس کا استحقاق ہوتا ہے، لیکن اگر ہم آئین کے پریمبل کو پڑھتے ہیں اس میں تو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ہر شخص پاکستان کے اندر برابر ہوگا۔ کل یہ خبر آئی کہ آپ کی پارٹی نے یہ مطالبہ کیا کہ بلاول صاحب نے، یہ پتہ نہیں کس نے، فاروق اشنائک صاحب نے، جو کہ ظاہر بات ہے وہ قائمہ کمیٹی کو پریزائڈ کر رہے تھے، کہ زرداری صاحب کے یا پریزیڈنٹ کے لیے، بالکل صدر پاکستان کے لیے استثناء ہو ان کے صدارت کے بعد بھی۔ اور یہ بھی خبر آئی اخبارات کی حد تک کہ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ نیب کو بھی بند کر دیا جائے، نیب کا بھی خاتمہ کر دیا جائے۔ تو جہاں آئین کی بات کی جاتی ہے تو آئین تو یہ کہتا ہے کہ سب اس ملک کے اندر سب برابر ہیں، تو جب سب برابر ہیں تو پھر یہ مطالبہ کیسا کہ صدر کو جو ہے استثناء حاصل ہو، لائف ٹائم اس کو امیونٹی حاصل ہو صدارت کے بعد بھی؟ دیکھیے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو، آئین کا آرٹیکل 25 ہے جو تمام برابر ہے، اور ہمارے قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح تو فیلڈ مارشل کبھی جو ہے نا اس کے اوپر کوئی کرمنل کیس کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور وہ تعیات رہے گا۔ اور اب صدر پاکستان جو کہ فورسز کے سپریم کمانڈر بھی ہے، اور کیا اچھا لگے گا کہ سپریم کمانڈر جو افواج پاکستان تمام فورسز کے وہ سربراہ ہوتے ہیں اور ان کو باقاعدہ فوجی سلوٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کے اگلے دن جو کراچی میں ہم ٹلہ کہتے ہیں پولیس والوں کو، اور وہ ان کو کھینچے اور تھانے لے جائے۔ آپ کو کیا آصف علی زرداری صاحب کا یاد نہیں ہے جہاں 12 سال انہیں جیل میں گزارا، جہاں تھانے کے اندر سول لائن تھانے کراچی کے اندر ان کی زبان کاٹی گئی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنی زندگی کے قیمتی 12 سال تو جیل میں گزارے، تشدد اس نے سب چیز برداشت کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو فائدہ تو عارف عالمی صاحب کو ہوگا جو پی ٹی آئی کی، جن کے خلاف کیسز بھی ہے، اور وہ ابھی زرداری صاحب سے زیادہ صحت مند بھی ہے، تو وہ سب زیادہ فائدہ تو انہی کو ہوگا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ فورسز کے سربراہ کو اگر پروٹیکشن دیں گے تو اس میں کوئی عرض نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے نا کہ ایک دن آپ پاکستان کے سربراہ ہوتے ہیں اور اگلے دن جا کے کوئی اس کو گھسیٹے تھانوں میں، کچہری میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ جو حکومتیں کی ہے تو اپوزیشن جو ہے نا وہ جھوٹے مقدمے اور یعنی خالد صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، اگر یہ بات نہیں کی جاتی کہ فیلڈ مارشل کو لائف ٹائم استثناء ملے تو پھر آپ پیپلز پارٹی صدر کے لیے لائف ٹائم استثناء نہیں مانگتی؟ پھر نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں تو آپ کو ویسے ایک اصول کے تحت یہ بتا رہا ہوں کہ ایک فورسز کا سربراہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ امریکہ کا صدر ہے، ان کو جو نہ حیات وہ ساری فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہے، یقیناً ایک دنیا کے طاقتور ترین ملک کا صدر ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ اگلے دن کوئی بھی سپاہی بھی اس کو گھسیٹے، تو یہ تو ہر ملک کے قوانین میں موجود ہے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کے فرق کیا پڑے گا۔ آصف علی زرداری صاحب تو اس وقت حکومت میں ہے، اگر اس کی صدارتی جو ٹینیور ہے وہ ختم ہوتا ہے تب بھی وہ حکومتی پارٹی کے سربراہ ہوں گے، اور لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ وہ کوئی سیاسی عوامی جو ہے نا عہدہ نہیں لے سکیں گے، یعنی وہ جو سیاست نہیں کر سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب اس وقت بھی پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے وہ پریزیڈنٹ ہے، اور خود بلاول صاحب کو بھی ٹکٹ وہ جاری کرتے ہیں، اور باقی جو میرے جیسے ٹکٹ ہولڈر یا ٹکٹ الیکشن لڑنے والے ان کو سب کو ہی کرتے ہیں، تو اس چیز سے بھی تو اس کو ایک منع کر دیے گئے کہ وہ جا کے عوامی عہدہ نہیں لے سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جو ٹاک شو میں ڈسکس کیا جائے۔
اچھا، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جس کو ٹاک شو پہ ڈسکس کیا جائے، لیکن آگے چلتے ہیں. یہ آپ نے کہا کہ آئینی کورٹس کے حوالے سے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میثاق جمہوریت میں بالکل ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا مشترکہ یہ تھا دعویٰ، لیکن یہی بتائیے گا کہ اگر آئینی کورٹس بنوانی تھیں تو 26ویں ترمیم میں بنوا دی جاتی، ابھی کیا ساری زحمت کرنی پڑ رہی ہے پھر سے؟ دیکھیے اس کا ایک تو اب میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ 20 سال پہلے جو بینظیر بھٹو صاحب اور نواز شریف صاحب کے بیچ میں جو معاہدہ ہوا تھا میثاق جمہوریت، جہاں عمران خان صاحب اور مولانا صاحب نے بھی اس کی تائید کی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نیب کی عدالت ختم ہوگی، عدالتیں ختم ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یہ آئینی عدالتیں بنیں گی. لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلی 26ویں ترمیم کے حوالے سے وہاں پی ٹی آئی چونکہ ان بورڈ تھی اور مولانا صاحب کے ذریعے انہوں نے بھی تمام 26ویں ترمیم کی حمایت کی ہے، تو پی ٹی آئی کا اور مولانا صاحب کا یہ اثرات تھا کہ آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا جائے. تو پیپلز پارٹی نے تمام پارٹیوں کو یکجا کرنے کے لیے اور ایک متفقہ کنسنسس کے ساتھ ایک بل منظور کرانے کے لیے پیپلز پارٹی نے اپنی اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو گئے. لیکن اس کے بعد یقیناً پھر وہی پی ٹی آئی ہے جس نے پہلے حمایت کی تھی. آپ کو گوہر خان صاحب کا اور ان کے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب کی بیانات یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا یہ تو مسودہ ہی ہمارا اتنا بہترین ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے پاس گئے، انہیں دی موٹی موٹی گالیاں کہ کم بختوں مجھے جیل سے نکالو، تم لوگ آئین کی چکر میں کیوں پڑے ہو. اور اسی وجہ سے تو پی ٹی آئی کا شہریار افریدی اور شنانہ گلزار جو ایم این اے ہے وہ تو کھلام کہتے تھے خان ہے تو پاکستان ہے. اور آج بھی اگر ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ خان کو رہا کرو، باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایون کہ موجودہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے تو کہا ہے باقاعدہ پبلک کے سامنے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، مجھے عوام اور پختونخوا کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا ایک ہی ٹاسک ہے کہ عمران خان کو باہر نکالوں. تو اب اگر جس پارٹی کا یہ سوچ ہو، جس پارٹی کا یہ نظریہ ہو، تو ایسی صورتحال میں تو یقیناً ہم اپنے جو پرانا معاہدہ ہے جو 20 سال پہلے ہماری شہید قائد نے ایک شک رکھا تھا تو اس پہ عمل تو کرنا ہی تھا ہم نے. لیکن قادر صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں عوام کے اندر، آپ خود ایک عوامی نمائندے ہیں، آپ بھی لوگوں سے ملتے جلتے ہوں گے، ان کا ایک سوال ہے کہ اس ترمیم کا ہم سے کیا لینا دینا ہے. اب مثال کے طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے ان کا ایک مطالبہ تھا کہ بلدیاتی اختیارات کے حوالے سے بھی کوئی قانون سازی یا ترمیم لائی جائے، جس پر کوئی کنسنسس بلڈ نہیں ہوا. اور مطلب آپ نے پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی اور ظاہر بات ہے کامیاب بھی ہوئے اس میں این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے کہ ہم 18ویں ترمیم کو کسی صورت رول بیک نہیں کریں گے، اپنا ہم حصہ نہیں دیں گے. تو اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی یہ مطالبہ مان لیا جاتا اور جو بلدیاتی اختیارات ہیں لوگوں تک منتقل کر دیے جاتے یا اس کے واسطے جو آٹونومی وہ مانگ رہے تھے، تو اس میں قباحت کیا تھی؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ مصطفیٰ کمال صاحب جو مخبر خاص کے طور پہ مشہور ہے، انہوں نے قوم کو خوشخبری سنائی تھی 2 دن پہلے کہ حکومت نے ہمارا مطالبہ مان لیا. اس وقت بھی میں نے میڈیا پہ یہ بات کی ہے کہ حکومت نے تو مان لیا ہے، پیپلز پارٹی تو نہیں مانا. اور دوسری بات میں یہ کہوں گا ان کے سارے میئر اگر آپ دیکھ لیں، دنیا کا 2 نمبر میئر سے لے کے وسیم اختر تک، وہ سارے یہی رونا روتے تھے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے. وہی آئین ہے، وہی قانون ہے، وہی میئر ہے پیپلز پارٹی کا، وہ تو کوئی رونا رونا نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد یہ چیز ہوگا کہ انہوں نے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا تھا. میں نے پہلے دن یہ کہا کہ یہ مطالبہ ان کا نہ مانا جائے گا، نہ پیپلز پارٹی ایگری ہوگی. بھلے مسلم قانون اپنا ووٹ دے، جب پیپلز پارٹی 74 ووٹ نہیں دے گی تو یہ مطالبہ نہیں مانے گے. اور پھر مطالبہ کس کا، کون مطالبہ کرے، کون سی پارٹی کرے جس نے خود بائیکاٹ کیے، جو خود جو نا ہارنے سے ڈرنے کے لیے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیے، جہاں پی ایس پی جو ہے نا وہ غالب تھی. پھر اس کے بعد جو ان کے ایم پی اے میں بنے، کیا آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال کے اور جو کھلے عام میرے حلقے میں جس طرح وہ مخبروں کو چھوڑ کے اور کہ بھائی یہ سیٹ مصطفیٰ کمال بھی، میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، الیکشن سے 2 مہینے پہلے مجھے فیصل واڈا نے کہا کہ یہ سیٹ تو مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی، آپ کو نہیں ملے گی. اور اس کے بعد الیکشن والے دن دیکھا جہاں ہم نے ان کے اور زبردستی چھینے، جہاں وہ ڈال رہے تھے اور سب کے سامنے. اور پھر اس کے بعد آج تک الیکشن کمیشن بھی اس وقت میرے سامنے وہ تھیلے بھرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں. میں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کہا کہ یہ ہمارے کارکنوں نے یہ ایم کیو والوں سے، ٹھیک ہے. لیکن خالد صاحب اس وقت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی کوئی رہنما تو نہیں ہے، لیکن آپ کی پارٹی پہ بھی کہیں نہ کہیں یہ الزام لگتا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں اکثریت
اگر جماعت اسلامی کی تھی تو اتحاد تحریک انصاف سے کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اتحاد نہیں ہوا، آپ کو اس کا فائدہ ہو گیا، تو پھر ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی جواب ہے نا آپ کے لیے؟ یہ بات این کیو والے کہہ رہے ہیں یا آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، میں ایم کیو والے نہیں کہہ رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ وہ بات کر سکتے ہیں نا آپ کے لیے۔ آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ جماعت اسلامی والے کیسے ہو سکتے تھے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ حافظ نعیم صاحب خود صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے تو وہ کراچی کی میئر یا کراچی کی بلدیاتی الیکشن کیسے جیت سکتے ہیں؟ اسے تو خود مانا کہ میں ہارا ہوں، میں نہیں جیتا ہوں، تو جب پارٹی کا سربراہ ہارا ہوا ہے تو وہ کہاں سے جیتے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں تو پروپیگنڈا ہے۔ تاریخ میں اگر پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کا میئر آیا تو یہ سب کو جلن کیوں ہے؟ اب تو کام بھی ہو رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، سب چیز ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایم کیو نے 40 سال جو مختلف حکومتوں میں جب یہاں حکومت کی، انہوں نے کیا کیے سوائے لاشوں کا، سوائے فساد کا، سوائے لسانی فسادات کا، ہر آدمی کا یہ کیا کیا ہے؟ آج بھی آپ دیکھ رہے اگر ووٹ بینک ہے تو الطاف حسین کا یہ مخبروں کا ٹولہ ہے۔ خود گورنر اور مصطفیٰ کمال نے نہیں کہا لیکن کہ ہمیں قادر ووٹ صاحب نہیں ملے، آپ خود اس کی اس شہر نہیں سے ہے۔ منتخب ہوئے ہیں، آپ بھی آگاہ ہیں کہ اس شہر کے اندر جو سڑکوں کا حال ہو چکا ہے، جو کیونکہ ہماری بات کا ربط ہے، مطلب ہم کوئی غیر متعلقہ گفتگو نہیں کر رہے۔ کل جو یونیورسٹی روڈ جو کہ پہلے ہی کھدی ہوئی اور مزید بند ہو گئی 50 دنوں کے لیے، تو کراچی کے عوام تو یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ ان کو بلدیاتی اداروں سے یا صوبائی حکومت سے کیا مل رہا ہے؟ آپ مجھے بتا دو جب پانی کی لائن کے فور منصوبے کے تحت جو پیپلز پارٹی کوشش کر رہی ہے اس کی پانی کی لائن بچھائے جا رہے تو پانی کی لائن ہوا میں بچھائیں گے؟ آپ خود سوچیں، یقیناً جب ترقیاتی کام ہوں گے تو عوام کو تکلیف ہوگا تھوڑا بہت، کہیں روڈ بن رہا ہوگا، کوئی برج بن رہا ہوگا، کوئی پانی کی لائن بچھ رہا ہوگا۔ آئیے میرا حلقہ بلدیہ ٹاؤن میں جو نا آپ سارا کھود لے، پورا کا پورا کھود لے، کام تو کرے نا۔ میں تو کہتا ہوں کام اگر حکومت کرے، میری پارٹی کرے، تو میں تو چاہتا ہوں ایک ایک گلی ایک ایک روڈ کو دے، کم از کم 4-6 مہینے کے بعد تو بنے گا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ نہیں سر، خوش میں بالکل ہوتا، لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب کا خود کا یہ بیان ہے، یہ بی آر ٹی پروجیکٹ ہمارے لیے باعث شرمندگی بن چکا ہے، تو میں کیسے خوش ہوں جب آپ کے ہی مرتضیٰ وہاب صاحب کریں۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں قادر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، یہ عدالتوں کے حوالے سے جو ججز کے ٹرانسفر کے حوالے سے جو گفتگو کی جا رہی ہے، جو پروپوزل دیا گیا ہے جو سینٹ سے اپروو غالباً جو کہ ہو چکا ہے، کہ وہ جج جو ٹرانسفر کو نہیں مانے گا تو یہ 209 آرٹیکل کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائے گی، بعد 30 دن کے اندر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ ایک تاثر ہے، غلط یا صحیح تاثر ہے، شاید ایک تاثر یہ ہے کہ جو جوڈیشری کی ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے، غالباً پروجیکٹ عمران خان کو جو کہ لانچ کیا گیا تھا مبینہ طور پر، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ دیکھیے سوال تو یہ ہے کہ جو آپ ججز کی بات کر آلریڈی آئین کا آرٹیکل 200 موجود ہے جہاں جج ٹرانسفر ہو سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا، آپ کو یاد ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جب پاکستان میں بیوروکریسی ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، افسران جو سب سے قابل ترین افسران ہوتے ہیں جو میرٹ پہ وہ جی خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی 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 خالد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ جی 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 آپ مکمل کیجئے۔ جی جی جب سی ایس پی افسران جو میرٹ پہ آتے ہیں اور بیوروکریسی جو میرٹ پہ آتے ہیں وہ اگر ٹرانسفر ایک صوبے سے دوسرے صوبے ہو سکتے ہیں تو یہ جج آسمان سے اترے ہوئے یہ کیوں نہیں ہو سکتے ٹرانسفر؟ یہ تو ویسے ڈائریکٹ بھرتی ہونے والے جج ہے، نے کون سے کیے؟ میں نے پچھلی اسمبلی میں بل پیش کیے کہ ایک چپراسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نصر ڈومیسائل پیشتے ہو، ہائی کورٹ کا جج ڈائریکٹ کیوں بھرتی ہوتا ہے؟ کیونکہ سارے جو ججز ہوتا ہے یا بڑے بڑے جو وکیل ہوتا ہے ان کی چیمبر سے لوگ آتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ سندھ ہائی کورٹ میں 7 جج آپس میں کزن تھے۔ تو دوسری بات یہ کہ اچھا ہوا اگر یہ کراچی کا جج ہوگا تو وہ کراچی میں جان پہچان ہوگی، وہ کوئی بھی گڑبڑ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کراچی والا جج پشاور میں ہوگا تو جان پہچان ہی ہوگی، پشاور والا جج لاہور میں ہوگا تو جان پہچان ہوگی، تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور پھر یہ کون سے مناپلی ہے جو آج کل جو ججز نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اور ایڈوائزر کی سیٹ کے چکر میں خطوط لکھتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ممبر بنے ہوئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر بات ہے تبادلے کا اختیار تو حکومت کو ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے سینیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ کا قادر خان۔ جی 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 آپ کو تبصرہ کیجئے، میں بریک میں جاتا ہوں۔ ہے اور جوڈیشل کمیشن ہے وہ چیک کریں گے ہر صوبے کی سینیارٹی۔ ابھی تو صوبے کی الگ الگ سینیارٹی ہوگی، اس کے بعد پورے پاکستان ایک ہی لسٹ ہوگی۔ پاکستان کا کسی بھی صوبے میں جو ایک جج ہوگا بھرتی ہوگا وہ اس کی سینیارٹی لسٹ ہوگی۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی سے آپ ججوں کو جس طرح سر پہ بٹھائے
آپ کے ٹرانسفر بھی نہ ہو, اس کو میرٹ پہ بھرتی بھی نہ ہو, اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, پھر تو یہی بیڑا غرق ہوگا عدلیہ کا جو دنیا میں 141 نمبر پر ہے. بہت شکریہ آپ کا قادر خان مندوخیل صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ سے ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے اس پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ آپ سے مزید گفتگو کریں گے اپنے کسی پروگرام میں. ناظرین اس نقطے پہ بریک لیتے ہیں اور آپ ایک قانون دان کو لیں گے, ان سے معلوم کریں گے کہ 27ویں ترمیم کے کتنے فوائد ہیں عوام کے لیے, یا اگر کوئی نقصانات ہیں تو وہ کتنے ہیں. اس نقطے پہ بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو سینٹ سے اپروو ہو چکی ہے, اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں سینئر لائر ہیں ایڈوکیٹ مبین قاضی صاحب. مبین صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مبین صاحب آج ایک خط آیا ہے جس کو فیصل صدیقی صاحب نے بھی سائن کیا ہے, اس میں مزید کچھ وکلا ہیں, کچھ فارمر جسٹسز ہیں, انہوں نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یحییٰ حفیظ صاحب کو خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ فل کورٹ کنوین کیا جائے, اور پھر ساتھ ساتھ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ اس وقت سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کا بھی خط آ چکا ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ فل کورٹ بلایا جائے اور 26ویں ترمیم کا پہلے فیصلہ کیا جائے. یہاں تک کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ ان کا جو فیصلہ ہے حکومت کے ہم آہنگ ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے ایک طرح سے خاکم بداہن کی سپریم کورٹ جو ہے غالباً اب شاید ایگزسٹ نہیں کرتی. میں یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں. دوسرا ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے سے جوڈیشری کے انڈیپینڈنس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کی حیثیت سپریم ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ کی ہو گئی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں ہے. آپ اس بیانیے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ کے پاس کچھ آلٹرنیٹیو پرسپیکٹیو ہے؟ دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ جو ہمارے فاضل جج صاحبان ہیں پورے سپریم کورٹ کے, انہوں نے بہت دیر کر دی. یہ ان کو بہت پہلے چیزیں کرنی چاہیے تھی, اب تو پانی سر سے گزر گیا. جن عدالتی شخصیات کو ضامن بننا تھا, عدلیہ کی سپریم کورٹ کی زندگی کا ضامن ہونا تھا, انہوں نے اس کی تدفین میں گورکن کا کردار ادا کیا خاموش رہنے سے. اب چونکہ وقت گزر چکا, اب یہ ترمیم آ گئی, سینٹ میں پاس ہو گئی. کل یہ سینٹ میں مشکل تھا, یہاں سے اگر پاس ہوگی تو پھر تو بڑی سموتھ سیل مل جائے گی حکومت کو نیشنل اسمبلی سے اس کو پاس کرنے میں. تو اب تو یہ دیکھنا ہے کہ اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ تو ہونے جا رہی ہے. اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے جا رہی ہے. اب تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پروویژنز ہیں جو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل کے اندر جو پروویژنز ہیں, اب تو ہم نے ان کی انوملیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے اور ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی آپ نے یہ پروویژنز آپ کی جو نظر سے اگر omit ہوئی ہیں تو کائنڈلی ان کو ریوزٹ کر لیں آئین میں, تاکہ جو سسٹم آپ لانا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ کچھ ڈیلیور کر سکے, اس کی انوملیز لکوناز دور ہو سکیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ نو ڈاؤٹ ایک اس کا فائدہ ضرور ہوگا. ہم اس میں سے دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو چیز کیا نکلتی ہے. تو ایک اس کا فائدہ صرف یہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ پہ ایک لیبل لگتا تھا کہ یہ پنجابیوں کی سپریم کورٹ ہے, تو وہ اس کا امپریشن اب ختم ہو جائے گا کہ اب فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ یہ کسی کے لیے بڑی دیر سے ڈیمانڈ تھی, تو کم سے کم یہ تاثر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ پنجابیوں کی کورٹس ہے. اس میں جو ایک نیگیٹو چیز آئے گی جو فیوچر کے لیے, تو یہ چیز اچھی ہے, جس طرح سے اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا اور وہ پورے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھرو ہوگا. اور اس جوڈیشل کاؤنسل میں جو ہے آئندہ اب وہ جو تعداد ہے, پہلے آپ دیکھتے تھے کہ جوڈیشل ممبرز کی تعداد کم ہوتی تھی اور اٹارنی جنرل اور گورنمنٹ اور منسٹرز اور دوسری تعداد وہ بیلنس آؤٹ کر دیتے تھے. لیکن اب جو نئی کمپوزیشن آ رہی ہے اس میں چونکہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز بھی شامل ہو جائیں گے تو بیسیکلی ججز کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. تو اس لیے یہ فیوچر کے لیے تو اچھا ہو جائے گا. لیکن جو اس میں ایک اہم چیز ہے وہ اس وقت کی ہے فرسٹ اپوائنٹمنٹ کی. جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ میں انہوں نے کر دیا ہے کہ یہ جو فرسٹ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اپوائنٹ ہوگا, اور ریمیننگ ججز جو ہیں وہ اس جج کی جو ہے کنسلٹیشن کے ساتھ اپوائنٹ ہو گئے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو مناسب نہیں ہے. اگر اس کو وہ کر دیا جائے کہ یہ جو فرسٹ اپوائنٹمنٹ ہوگی یہ بھی یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ذریعے, اس کمیشن کے ذریعے ہوگی, سپریم جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوگی, تو شاید زیادہ ٹرانسپیرنسی آئے گی اور عوام میں اس کی ایکسیپٹنس اور جوڈیشل جو لائرز کمیونٹی میں بھی اس کی ایکسیپٹنس. لیکن مبین صاحب آپ نے ایک کہا نا کہ ایک پرسیپشن بن گیا تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے
کہ میں obviously میں جیسے آپ نے کہا کہ ایک پرٹیکولر ایتھنک ڈومینیٹڈ سپریم کورٹ بن گئی تھی، لیکن اسی سپریم کورٹ کے اندر تمام صوبوں سے تو نمائندگی ہوتی ہے نا؟ جی ہوتی ہے، لیکن چونکہ پنجاب کے وہ بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، اس لیے پنجاب کو کرٹیسائز کیا جاتا تھا. ہم اس لیے کہہ دیں کہ بھائی ہمیں کرٹیسائز آپ کرتے ہیں پنجاب کو ہر چیز کا بلیم، جبکہ اس ڈیسیژن میکنگ کے اندر دوسروں صوبوں کے ججز کا بھی اتنا ہی رول ہوتا تھا. جتنا پوری جوڈیشل ہسٹری دیکھ لیں، جتنا جوڈیشل مرڈرز ہوتے رہے، جو جوڈیشری کا تباہ کیا گیا، اس میں صرف پنجاب کے ججز کا رول نہیں تھا. اچھا لیکن ایک سوال مبین صاحب، ابھی ٹھیک ہے آپ کو پوائنٹ کلیئر ہو گیا. ابھی ہمارے ساتھ بریک کے پہلے سیگمنٹ سے پہلے پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قادر خان مندوخیل صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ جو ججز کے ٹرانسفر کی بات کی، انہوں نے کہا دیکھیے جیسے سرکاری تبادلے ہوتے ہیں اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، تو اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کی بھی یہی پریٹیکسٹ ہے، یہی بہانہ ہے. اچھا لوور کورٹس کے اندر تو ہم نے دیکھا ہے کہ میجسٹریٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں یا سیشنز کورٹ کے ججز بھی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ پریکٹس ہے آرٹیکل 200 کے تحت، لیکن اتنی اس کی مطلب نارمل نہیں ہے وہ پریکٹس. لیکن اب کے پولیٹیکل کانٹیکس میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی پولرائزڈ ہو چکی ہیں چیزیں، تو اس سے یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو کارنر کرنے کے لیے سارے معاملات کیے جا رہے ہیں. بہت سمپل کر دیتا ہوں سوال کہ ان ججز کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا ٹرانسفر کا. یہ الزام لوگ لگاتے ہیں کہ جو سمجھے جاتے ہیں کہ وہ کسی فلانا سیاسی جماعت کے حمایتی ہیں، تو پولیٹیسائزڈ انوائرمنٹ میں اس طرح کے اگر فیصلے کیے جائیں گے تو عوام کے اندر اس کی لیجیٹیمیسی کیسے آئے گی؟ وہ ڈیفینیٹلی عوام میں اس کا تاثر اچھا نہیں جائے گا. گو کہ اس میں اب وہ رکھا ہے کہ ٹرانسفر ابھی جو رکھا گیا تھا، ابھی تو ڈائریکٹ جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہے ان کو جس طرح لا کے لگایا گیا، اب کم سے کم اس کے اندر نئے نظام میں انہوں نے یہ تو رکھ لیا ہے کہ یہ کمیشن اس کو کنسیڈر کرے گا. تو وہ کم سے کم اس تھوڑی سی امینڈمنٹ اس میں ضرور آئی ہے. اور دوسری جہاں تک اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، آرٹیکل 6A کو امینڈ نہیں کیا گیا، آرٹیکل 6 کو، اور اس کے اندر ایون جو سپریم کورٹ کا باقی تمام امینڈمنٹس کی گئی ہیں کورسپونڈنگ امینڈمنٹس، کہ جہاں جہاں سپریم کورٹ کا ورڈ تھا وہاں ساتھ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ بھی ایڈ کی گئی. لیکن یہ آرٹیکل 6 کی کلاس 2A میں بھی ہونا تھا، وہاں سپریم کورٹ کا ہی ورڈ لکھا ہے ابھی تک، وہاں فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ مینشن نہیں ہوئی. تو یہ آرٹیکل 6 کو جو ہے اس کی کلاس 2A، یہ ایک بڑی اس میں لکونہ پیدا ہو گیا ہے کہ آرٹیکل 6 کی کلاس 2A کہتی ہے کہ an act of high treason mentioned in clause 1 اور clause 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court. کہ اس میں رکھا گیا تھا ریسٹرکشن کہ سپریم کورٹ تک بھی کوئی یعنی اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی ہائی ٹریزن کے ایکٹ کو. لیکن اب اگر اس کے اندر فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا نام مینشن نہیں کیا گیا تو یہ ایک لکونہ پیدا ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کسی ہائی ٹریزن کی چیز کو ویلیڈیٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے. تو اس پروویژن کو آرٹیکل 6(2)(a) کو بھی امینڈ ہونا چاہیے، جس طرح باقی سب پروویژن میں کورسپونڈنگ امینڈمنٹ کی گئی ہے اور سپریم کورٹ کے ساتھ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو ڈالا گیا ہے، تو یہاں بھی اس کو ڈالا جانا چاہیے. اور یہی چیز پھر جو ہے آرٹیکل 6 کے اندر مزید وضاحت بھی ہونی چاہیے کہ لیکن نویر صاحب یہ جو آپ کیونکہ ماشاءاللہ آپ بہت کنیکٹڈ ہیں لیگل فریٹرنیٹی میں، آپ کا ایک نام ہے، یہ جو آپ کنسرن ریز کر رہے ہیں کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اس میں یہ فیصلہ تھا آرٹیکل 6 میں یہ جو ہے امینڈمنٹ نہیں کی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی الٹرا وائرس کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو اس کو مطلب ویلیڈیٹ نہیں کر سکتی، تو آپ کو کچھ سسپیشن ہے کہ آگے جا کے کچھ الٹرا وائرس چیزوں کو لیگلائز کر دیا جائے گا؟ جی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب اس میں پروہیبیشن جو ہے وہ صرف سپریم کورٹ پہ اور دوسری چھوٹی کورٹس پر آ گئی، تو اس کا مطلب ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کل فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے پاس اگر کوئی میٹر ایسا جاتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہوگا جو جس طرح پرانی سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کرتی رہی ہیں، تو اس کا مطلب وہ ویلیڈیٹ کر دے گی کیونکہ ان کو پروہیبٹ نہیں کیے گا. دوسری ایک چیز اس کے اندر ایک اور بھی چیز کی گئی ہے کہ اس کے اندر اس چیز کو نہیں دیکھا گیا کہ جب امیونٹی دی گئی ہے کہ سے کہ کل کوئی مارشل آف دی ایئر فورس ہوتا ہے یا کوئی ایڈمرل آف دی فلیٹ ہوتا ہے، کل وہ ہائی ٹریزن کا کمٹ کر لیتا ہے، تو وہ چونکہ ہم نے ان کو امیونٹی دے دی اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، تو اس کا مطلب وہ آرٹیکل 6 سے بھی امیون ہو گئے. کیونکہ آرٹیکل 6 کا پروسیجر یہ ہے کہ وہ پروسیجر کے وقت آرٹیکل 6(a) کے تحت ایک اسپیشل کوڈ بنتی ہے، وہ پروسیڈ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ آرڈنری کوڈ اسپیشل کوڈ پروسیڈ کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس ایسے ایڈمرل آف دی فلیٹ کا یا مارشل آف ایئر فورس کا جو 5 اسٹار ہے
وہ हाई ट्रीजन करता है तो उसका ट्रायल नहीं हो सकेगा, कब उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी। नहीं, तो लेकिन इसको उसकी amend करना impeachment जरूरी हो है। सकती है ना, जी जी impeachment हो सकती है उसकी। जी जी, इसलिए इस प्रोविजन को भी अमेंड होना जरूरी है, जिसमें इसकी क्लैरिटी हो कि ये जहां वो आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट आई है तो वहां पे क्लैरिटी दी जाए कि आर्टिकल 6 की एग्जाम्पशन नहीं होगी इम्यूनिटी में। नहीं तो अब ये दूसरा जो है- बताइएगा कि ये जो 26वीं तरमीम की जो पिटिशंस है, जो उसको चैलेंज किया गया, अभी तक वो डिसाइडेड नहीं हुई है, वो तो और खत्म वही हो जाएंगी, वो तो खत्म हो कॉन्स्टिट्यूशनल जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुन रहा है। तो अब अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो जाएगा, नेशनल असेंबली जब इसको इनैक्ट कर देगी, तो जी, ये जी। ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को ये मैटर। सारे केसेस जी, ये सारे केसेस ट्रांसफर हो जाएंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को, और सिर्फ उनके पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन आ जाएगी। अच्छा, जुरिडिक्शन आ जाएगी, और ये जो इसके अंदर खिचड़ी तरमीम में एक तो खिचड़ी बनी थी, जिस तरह आपने देखा है रोज के झगड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उसका कोई कंट्रोल नहीं है अपनी सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, तो एटलीस्ट वो झगड़ा तो खत्म होगा। ये वक्ती तौर पे शायद 2 साल 3 साल तक तो मौजूदा वाले जजेस कोई भी जो नॉमिनेटेड हैं होंगे, लेकिन 68 साल के बाद तो नहीं हो सकेंगे। तो फ्यूचर में ये चीज बेहतर हो जाएगी, लेकिन करंट सिनारियो में लोग जो है इसको पॉलिटिकल एंगल से देख के तो डाउट्स पैदा हो रहे हैं इसको। तो इसको एटलीस्ट ये जो अपॉइंटमेंट है, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और फर्स्ट बैच ऑफ जो जजेस हैं, उसको जो है अमेंड करके लाना चाहिए कि वो डिस्क्रेशन पे नहीं होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के, वो डिस्क्रेशन के बजाय वो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन जो है, जो जुडिशियल कमीशन है, उसी के जरिए आना चाहिए, जिस तरह फ्यूचर में होनी है। तो वो फ्यूचर में क्यों, वो अभी से क्यों नहीं लागू करते, ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। और नहीं, लेकिन आप इस बात से तो इत्तेफाक कर रहे हैं ना कि ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनाई जा रही है, इसके जरिए से आपकी बातों से तासुर ये भी लग रहा है कि चले अच्छा ये हो जाएगा कि स्टेबिलिटी आ जाएगी। मतलब अब वो जो कोर्ट है वो इन्हीं सारे मामलात को देखेगी, और जैसे शुरू में जो अपॉइंटमेंट्स जो होंगी या नॉमिनेशन जो होंगी वो प्रेसिडेंट की तरफ से होगी, तो मेरे ख्याल से यही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो मेंबरान हैं उसमें से कुछ जो है वहां चले जाएंगे, तो एक तरह से ये अच्छा हो जाएगा कि अनसर्टेनिटी तो खत्म होगी ना फिर। जी जी, मुख्तलिफ सूबों से होंगे तो बैलेंस होगा सूबाई का। तो कल कोई सूबाई तासुब की बुनियाद पर वो इशू रेज नहीं कर सकेगा, जिस तरह पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से क्रिटिसिज्म का शिकार होता था। अब पंजाब के ऊपर से ये लेबल हट जाएगा, ये इल्जाम तराशी जो पंजाब पर होती थी एटलीस्ट उससे बचत हो जाएगी पंजाब की। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल ये है, गवर्नमेंट ये कहती है कि गवर्नमेंट ये बहाना देती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम इसलिए ज़रूरी है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस है। ये वही बातें हैं जो हम पिछले इस हुकूमत में भी सुनते थे, पिछली हुकूमत में भी सुनते थे, कोई रिफॉर्म जुडिशल रिफॉर्म लाया जाता था जुडिशरी के अंदर, यही कहा जाता था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस। और ये भी कहीं ना कहीं हकीकत है कि पाकिस्तान की जुडिशरी की परफॉर्मेंस अगर इतनी अच्छी नहीं है तो मतलब अगर इतनी बुरी नहीं है तो इतनी अच्छी भी नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस गवर्नमेंट के क्रिटिक्स को से आप अग्री करते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को एड्रेस करने के लिए ला रहे हैं हम ये? इसका असर नहीं होगा। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनने से भी नहीं शॉर्ट हुआ, ये आप मजीद जज भी बना देंगे उससे भी मसला हल नहीं होगा, जब तक आप प्रोसीजरल लॉ चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप ये मल्टीपल लेयर सिस्टम अपैलेट का, रिवीजन का, रिव्यू का 6 आपने स्टेजेस बनाई है, जब तक ये खत्म नहीं होगी ये प्रोसेस नहीं होगा। और जब तक कि आप अपने सिविल प्रोसीजर कोड को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को क्रिमिनल केसेस के लिए, सिविल प्रोसीजर कोड को सिविल प्रोसीजर्स के लिए, इनको रिवाइज नहीं करेंगे, इनमें डायनेमिक किस्म के, प्रोग्रेसिव किस्म के, रेवोल्यूशनरी किस्म के चेंजेस नहीं लाएंगे, तो वो इतना लेंथी प्रोसीजर रिक्वायर किया हुआ है हमारे सीपीसी ने और उसने, कि उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये अननेसेसरी डिले होता है। और फिर केसेस जो है वो टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर डिसाइड हो जाते हैं और टेक्निकलिटीज की बुनियाद पर खारिज होते हैं, जस्टिस नहीं होता। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की डिस्पोजल कर दें जो ये कहते हैं कि हमने इतने साल में हमने इतने केसेस डिसाइड कर दिए, प्लीज कभी उनका डाटा निकालें तो आपको पता लगेगा 70% से ज्यादा केसेस जो हैं वो इनफ्रक्चुअस होने की वजह से डिसाइड हुए हैं, कि वो अब वैलिड ही नहीं रहे, इतने सालों के बाद लेट में लगे हैं कि अब उनकी वैलिडिटी खत्म हो गई है, तो आधे से ज्यादा इस तरह डिस्पोज हो जाते हैं, रिमेनिंग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं कि केसेस को रिमांड कर देते हैं, जब बजाय इसके कि 10 साल एक बंदा नीचे कोर्ट में लड़के आया है, आपके पास अगर आप समझते हैं कोई लोअर कोर्ट ने डिफेक्ट किया तो आप उसको डिसाइड कर दें। वो खुद डिसाइड करने के बजाय उस केस को फिर रिमांड कर देते हैं नीचे। तो इस तरह से अगर रिमांड तो कहने का मतलब ये हुआ मुबीन साहब, आपकी बातों से तासुर ये मिल रहा है कि लोअर कोर्ट्स के रिफॉर्म्स के हवाले से भी कोई तरमीम आनी चाहिए ना फिर तो? जी, लोअर कोर्ट के रिफॉर्म से भी, और इवन जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं
اور اب جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے رولز بنیں گے اور ہائی کورٹ کے رولز جو ہیں ان میں بھی امینڈمنٹ ہونی چاہیے. انٹرسٹنگ. اچھا بس 2-3 منٹ میرے پاس رہتے ہیں. یہ بتائیے گا اگر ہم آئین پاکستان کا پریمبل پڑھیں اس کے اندر تو یہ بات بالکل واضح طور پہ لکھی گئی ہے نا کہ سب شہری اس ملک کے برابر ہیں. اب عطا اللہ تارڑ صاحب یہ فرماتے ہیں, جو انفارمیشن منسٹر ہیں, وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو دنیا بھر میں امیونٹی حاصل ہوتی ہے. ابھی صدر پاکستان کے حوالے سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے عہدے کو جو ہے ان کی ریزگنیشن یا ان کی جب ٹینیور پورا ہو جائے گا ان کو استثناء حاصل ہوگا. تو یہ بتائیے کہ یہ پریمبل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے یہ بات کمپیٹیبل ہے یا اس کے اگینسٹ ہے؟ اور یہ اس کے اگینسٹ بھی ہے, یہ اسلامک پرنسپلز کے بھی اگینسٹ ہے, یہ پوری دنیا میں نارمز کے اگینسٹ ہے. کسی کو بھی لائف ٹائم امیونٹی نہیں ہوتی. جتنے دیر تک آپ عہدہ ان کے پاس ہوتا ہے آپ کو امیونٹی ہوتی ہے, اور صرف اس چیز کی امیونٹی ہوتی ہے کہ جو آپ نے ایکٹ اس عہدے کے تحت, وہ اس کے اختیارات کے تحت قانون کے مطابق کیے ہیں, تو ان پہ آپ کا ٹرائل نہیں ہو سکتا. ان کو ٹرائل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ پرائما فیسی وہ ایک آفیشل ڈیوٹی کے اندر پرفارم ہوئے کاروائی میں, تو ان کو کویشچن امیونٹی ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کل کوئی کرائم کر دیں آپ سے, جس طرح اگر آپ یہ والی امیونٹی ہے تو اب یہ ایک ایشو نکل آیا کہ اگر کیا آپ ہائی ٹریزن کر دے کوئی, تو اس کا مطلب ہے وہ پریزیڈنٹ ہے یا وہ یہ 5 اسٹار اس کو ایوارڈ ملا ہوا ہے 5 اسٹارز کا, تو وہ کوئی امیونٹی کر دے, ہائی ٹریزن کر دے, تو کیا اس کو وہ اس کی جاسوسی کے الزام کر دے, کسی غیر ملک کے ہاتھ اپنے قیمتی رات فروخت کر دے, تو اس کا مطلب ہے آپ ٹرائل نہیں کر سکتے, اس کو امیونٹی ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو ری وزٹ کرنا چاہیے تاکہ اسٹریم لائن میں کریں. اسی طرح ایک اور لکونہ بھی اس کے اندر ہے کہ یہ اس کو ریموو کرنا چاہیے کہ اگر کل ایسا ہو کہ ایک آرمی چیف جو ہے وہ 4 اسٹار ہو اور وہی جو چیف آف ڈیفنس بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ اس کا کسی نیول کمانڈر کو جو ہے ایڈمرل آف جو ہے فلیٹ کا ایوارڈ مل جائے, اور یا کسی کو ایئر فورس کے آفیسر کو جو ہے مارشل آف دی ایئر کا 5 اسٹار کا سٹیٹس مل جائے, تو کیا وہ اس کے انڈر جو 4 اسٹار جنرل کے نیچے 5 اسٹار جنرل, اس میں مومن صاحب بات یہ نا اس میں بات یہ ہے کہ سینرجی کے لیے یہ ہے نا یہ سب سارے معاملات کہ انڈیا سے ڈیفنس آف پاکستان کی ڈیفنس کے لیے ہے نا سارے معاملات. یہ ضروری نہیں, وہ بالکل ضروری ہے, وہ بالکل ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا اسٹریم لائن کرنا پڑے گا آپ کو, تاکہ ایک جو ہے یہ نہ ہو کہ ایک 5 اسٹار 4 اسٹار کے نیچے نہیں ہو سکتا, تو کوئی ایسا چیز نہ ہو. دوسرا جو اسٹریٹجک کمانڈ ہے وہ نئی اسٹیبلش ہونا وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آگے فیوچر میں جو ہے وارز, وہ وار میں اور سمپل پلینز اور اس کے ذریعے نہیں ہونی, وہ آپ کی اسٹریٹجک ایسیٹس کے ذریعے ہونی ہے. تو اس کی کمانڈ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اور وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اچھا ہے اس پہ کسی ڈیفنس ایکسپرٹ سے ہم کل انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا مبین قاضی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آپ نے کچھ تکنیکی اور قانونی معاملات جو اس کے ابھر سکتے ہیں اس ترمیم کے بعد اس پہ گفتگو فرمائے. ناظرین آج 27ویں ترمیم پہ پروگرام کیا جو کہ سینٹ سے اپروو ہو گیا, کل بھی شاید ہمیں اسی پہ پروگرام کرنا پڑے کیونکہ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی سے اپروو ہو جائے اور پھر یہ انیکٹ ہو جائے گا, یہ پھر 27ویں ترمیم آ جائے گی. اور بقول فیصل وارڈا کے مٹھائی کے ساتھ ہوا ہے کہ 28ویں ترمیم بھی آ سکتی ہے. تو یہ اب ترامیم کا سیزن ہے, اور جیسے میں نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ اڑتی ہوئی کاپیاں ہیں, پیجز ہیں, شور شرابہ ہے, بائیکاٹ ہے, اٹھک بیٹھک ہے سینٹ کے اندر. بہرحال آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نیو دہلی سے, اس میں یہ ہے کہ لال فورٹ جو لال قلعہ ہے وہاں پہ دھماکہ ہوا ہے جس میں اب تک کی اطلاع میں 10 لوگوں کی ہلاکت ہو چکی ہے, اور انڈین میڈیا پھر سے شروع ہو چکا ہے. جیسا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی پرانی عادت ہے, اور صبح ہی مطلب آپ کو دیکھیے کہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ ماحول بنا رہے تھے. ہریانہ کے اندر انڈیا کے اندر انہوں نے کچھ فال فلیگ آپریشن کر کے کچھ سو کالڈ ایکسپلوسیوز یا بارودی مواد برآمد کر لیا تھا. تو پاکستان نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہندوستان پوری کوشش میں لگتا ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرے, کہ بہرحال یہ اس پہ ابھی تک انڈیا کی کسی آفیشل کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے, لیکن ان کا میڈیا شروع ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف. دیکھتے ہیں وہ اپنا کتنا زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن پاکستان جو ہے اس وقت ترامیم 27ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ مصروف ہے, اور ظاہر بات ہے اس کے اندر چیف آف ڈیفنس کے حوالے سے ایک ترمیم آ رہی ہے کہ جس میں یہ سینرجی لے کے آئیں گے تمام جتنے بھی ہماری ملٹری کی برانچز ہیں
بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے خاص طور پہ افغانستان اور ہندوستان کے کانٹیکس میں، کیونکہ ہمیں ایک بہت ہی مثبت جواب دینا ہوگا، کیونکہ دشمن اپنی تمام سازشیں کر رہا ہے، اور پھر سے اگر اس نے کوشش کی تو ہم پھر سے ان کے ساتھ نہیں 8 جہاز گریں گے، کیونکہ یہ 8 جہاز ڈونلڈ ٹرمپ کہہ چکا ہے۔ تسمین جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔